नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम तालिबात, आप सबका हमारी इस पहली तदरीस क्लास में इस्तकबाल है। हमारी इस क्लास का आगाज इंशाअल्लाह हम सूरह फातिहा से करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी मदरसा या किसी चीज का इफ्तिताह होता है तो बाकायदा से एक प्रोग्राम के तहत होता है, लेकिन सूरह फातिहा हर चीज में लाजिम मलजूम। तो आइए आज हम सूरह फातिहा से हमारी इस तदरीस का आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं हमारी वालिदा माजिदा मोहतरमा नुसरत अंजुम साहिबा से दरख्वास्त करूंगी, जो कि असल मुंबई से है, कि आप सूरह फातिहा की तिलावत से इसका आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी नशिस्त का आगाज हो चुका है सूरह फातिहा से। आज की हमारी जो मीटिंग है ये एक हमारी एकेडमी का तारुफ है, कि जिसमें हम आपको तफसीलन से इसका एक पीपीटी के जरिए से तारुफ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप बगौर से समाप्त फरमाएंगे और देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन भी बराबर नजर आ रही होंगी और आवाज भी आ रही होगी। तो चलिए आज का जो तफसीली तारुफ है हमारी एकेडमी का, वो आपको पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कुरान मजीद सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। इस तरह की कई आयतें कुरान मजीद में मज़कूर है, जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है जो कि तज़किये से ताल्लुक रखती है। इसी वजह से हमने हमारी इस एकेडमी का नाम तज़किया तजवीज़ किया है। तज़किया दरअसल हम किसे कहते हैं? पाक साफ करना, गुनाहों से अपने आप को पाक करना, रूहानी अमराज से पाक करना, इन सब को हम तज़किया कहते हैं। तज़किया के एक जो मानी होते हैं वो नशोनुमा के होते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, जिसमें हर तरह की हमारी नशोनुमा ये चीज शामिल होती है। और इसी से बना है ज़कात। ज़कात हम निकालते हैं अपने माल को पाक करने के लिए, तो ये है तज़किया, इसी से बना है ज़कात। तो हमारा जो इसका जो मकसद है तज़किया एकेडमी का, तज़किया एकेडमी नाम तजवीज़ करने का, इसके पीछे ये चीज है कि हम जो है तो अपने आप का डेवलपमेंट करें, साथ में हमारे साथ जुड़े तमाम तालिबात का और हमसे जुड़े तमाम खानवादे का।
اس کے بعد ہے کہ علم نافع کا آن لائن مرکز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں اس تعلق سے مانگی ہے. ایک دعا مذکور ہوتی ہے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال. اسلام میں جو علم کا تصور ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک نافع علم اور دوسرا غیر نافع. نافع علم یعنی کہ نفع دینے والا علم. تو اس کے ذریعے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ علم نافع کا اسلامی جو تصور ہے تو اس کو ہم اس کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری سلائیڈ پہ، دورات قرآنیہ. چونکہ قرآن جو ہے تمام علوم کا سرچشمہ ہے تو اس لیے ہم نے جو ہمارا جو کورس سے ابتدا میں دورات قرآنیہ شروع کیا ہے. جیسے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کہ الرحمن یعنی کہ رحمان علم القرآن، رحمان نے کیا کیا ہے؟ قرآن سکھایا. تو اس آیت میں چار اہم چیزیں، چار بنیادی اور اونچی درجے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک اپنی صفت الرحمن کا، کہ جس کی رحیمی کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی رحمت کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم القرآن، کہ جس نے قرآن سکھایا. تمام علوم میں سب سے اوپر جو درجے پہ چیز جو علوم ہے، علم کا سرچشمہ ہے، وہ قرآن ہے. باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن ہی سے نکلے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں میتھمیٹکس جو ہے وہ قرآن میں ہے. کیسے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کا جو نظریہ ہے، وراثت کی تقسیم ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم میتھس میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر علوم، کیمسٹری، بایو، فزکس، ہر چیز جو اتنے علوم نکلے ہیں وہ سب کی بنیاد قرآن ہے. اونچے درجے کا جو علم ہے وہ قرآن ہے. تو گویا جس نے قرآن کو پکڑ لیا تو اس کے بعد تمام علوم اس کے لیے آسان ہے. لیکن ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم تمام علوم کی طرف تو بھاگتے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، میتھس کر رہے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس میں تخصص کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہے. قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. قرآن میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے اس کو اس کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے. عربی سے ہمارا تعلق کمزور ہے، انگلش ہم پڑھتے ہیں، باقی تمام علوم میں ہم جو ہے تو تخصص کر رہے ہیں. تو آج جو ہمارا سب سے پہلی جو چیز ہم نے اس میں لی ہے وہ القرآنیہ ہی ہے. اور اس کے آگے میں آپ کو بتاتے چلوں، اس کے آگے کی آیت ہے کہ خلق الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں تو اس میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے. وہی انسان کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہی انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اس کے بعد سب سے انسان کی سب سے اہم جو اسکل ہے، صلاحیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں آگے کس میں کہ علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا. انسان کے پاس بہت ساری اسکل ہے، لکھنا، بولنا، پڑھنا، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، لیکن ان سب میں جو اونچے درجے کی چیز ہے وہ ہے بولنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ ہمیں بولنا سکھایا ہے، سننا سکھایا ہے. تو اس میں یعنی چار اہم چیزوں کا جو ذکر ہے اس سورہ رحمان میں ہے، جو کہ چوٹی کی اور بہت بنیادی چیز ہے، اور باقی سب چیزیں ان سب کے نیچے سے آتی ہے. تو گویا ہمارا جو دورات القرآنیہ، ہمارا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے جو کورس ہے اس میں قرآن کا سٹارٹ کیا جائے. تو اس میں مختلف قرآن کورسز میں پہلا جو کورس ہے وہ لیول فرسٹ ہے، جس کا آغاز کے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ سے ہو چکا ہے، کہ کل مغرب سے 10 عاشورہ شروع ہو گئی ہے، اور رات کا ہمارا بیچ کا الحمدللہ سے آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورہ قمر میں. اور یہی آیت جو ہے سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی ہے، 17ویں، 22، 32 اور 40. یہ آیتیں قرآن کریم میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں.
یہی کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، قرآن بہت مشکل کام ہے، ہم عربی پڑھ نہیں سکتے، ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسا پڑھیں گے، ہم کیسا سمجھیں گے، یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے۔ باقی تمام زبانیں تو ہم الحمدللہ اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بولتے ہیں، کنورزیشن کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتائی ہوں کہ قرآن ہی سب سے علم کا سرچشمہ، یعنی بنیادی جو اوپر کا علم ہے وہ قرآن ہے، باقی تمام علوم اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، سمجھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے انہیں آسان بنایا ہے۔ تو پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ ہے کوئی جو اس کا علم حاصل کرے؟ تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت دلانا اور کلام الہی سے مضبوط تعلق قائم کروانا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے بہترین موقع اس کے ذریعے سے ہے، اس کورس کے ذریعے سے آپ کے سامنے ہے۔ تزکیہ اکیڈمی کے زیر نگرانی ہم نے نہایت آسان اور عام فہم انداز میں 3 مہینے کا جو کورس ہے آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ تمام نے بہت اچھا رسپانس کیا ہے اس میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام حقوق کو اچھے سے ادا کرنے والا بنائے۔ اب اگلی ہماری سلائیڈ ہے تذکیر القرآن کورس کے مقاصد کیا ہیں۔ دراصل ہمارا یہ جو تذکیر القرآن جو کورس کا مقصد وہی ہے جو کہ قرآن مجید کے حقوق ہے۔ قرآن مجید کے مکمل 6 حقوق ہے، تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے وہ حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، اسے ہم دوسری زبان پہ یہ کہیں گے کہ ایمان و تعظیم، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پر اس طرح سے ایمان لایا جائے جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے قبول کرنا، ایک زبان سے بولنا۔ ایک تصدیق باللسان ہوتا ہے ایمان، اور دوسرا تصدیق بالقلب ہوتا ہے۔ تصدیق باللسان میں یہ آتا ہے کہ ہم گواہی دے، شہادت دے، یا پھر زبان سے اقرار کرے کہ ہاں یہ جو قرآن اتارا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ یہ ہماری تصدیق ہے، گواہی ہے، ہم جو زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ چیز ہے۔ اور تصدیق بالقلب یہ چیز ہے کہ پختہ یقین اور دل میں اس کی عظمت، قرآن کریم کی عظمت کا جو نقش ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے، اس کی تعظیم اور احترام میں، یعنی کہ اس کی عظمت ہمارے دل میں موجود ہو جائے، یہ ہے تصدیق بالقلب۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے صحابہ تھے۔ آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول ایمان لے آیا اس چیز پر جو ہم نے اس پر اتاری۔ تو وہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جو کہ قرآن پر ایمان لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو ہے تو قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قرآن سے گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک جو تعلق قائم ہو گیا تھا، اور جو تعظیم اور احترام کا جو نقش ان کے دل پہ بیٹھ گیا تھا، وہ اس قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے تھا کہ وہ علم، وہ جو ایمان تھا وہ صرف زبان کے اقرار سے نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں تھا، اور وہ پختہ ایمان ایسا تھا کہ وہ اس کی تعظیم اور اس کا احترام ان کے دلوں پر نقش ہو گیا تھا، دلوں پر بیٹھ گیا تھا۔ حال یہ تھا کہ بے چین ہو جاتے کہ قرآن کی وحی کیوں نہیں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ابھی تک قرآن کی وحی نہیں اتارا۔ اور جب قرآن کی وحی اترتی تو اسے ایسا پڑھتے، ایسا دہراتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وہ کلمات اپنے قرآن میں اتارے ہیں کہ تم اپنی زبان کو زور مت دو کہ ہم خود تمہارے دل میں اسے اتاریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا ہے کہ ہم خود اسے تمہیں یاد کروا دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے تو جلدی جلدی یاد کر لینے کی کوشش کرتے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی حال تھا، اور وحی کے قدر تاخیر جو ہوتی تھی وہ ان لوگوں پر شاق گزرتی تھی۔ رات کا اکثر جو وقت ہوا کرتا تھا وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے. اور یہی حال ان کے صحابہ کرام کا تھا. صحابہ بھی ان کے اس میں اتباع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کہ یہ خود قرآن نازل ہوا ہے، تو ان کا حال یہ تھا، قرآن پر ایمان لے کے آنے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ آپ فرمائش کر کے سنتے، صحابہ کرام کو بٹھاتے بلاتے اور بولتے کہ مجھے سناؤ، مجھے یہ سورت سناؤ، مجھے یہ آیتیں سناؤ. جب وہ سناتے تو شدت تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے. قرآن مجید پر ایمان لانے کا یہ اثر تھا. اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تلاوت قرآن ایک بڑی عبادت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے پر بھی اجر ہے. بنا سوچے بنا سمجھے بغیر بھی اگر ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. تو اور یہ جو ہوتا ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ ایمان کو تار و تازہ رکھنے کا ایک یعنی کہ کیا بولیں گے، ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ ہے. قرآن جو ہے صرف ایک بار پڑھ لینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے کی ہے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. آپ اسے بار بار سنتے ہیں کہ قرآن، تلاوت قرآن ہماری روح کی غذا ہے. جس طرح کے انسان کو اپنے جسم میں چستی پھرتی لانے کے لیے، اپنے تر و تازہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا اناج کھاتا ہے، تو اسی طرح سے روح، جو اس کی روح ہے، جو کہ ایک آسمانی چیز ہے، تو اس کو یہ جو غذا ہے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اسے اچھا چست پھرتی رکھنے کے لیے کلام ربانی تقویت کا ذریعہ پہنچاتی ہے. اس کے ذریعے سے اسے تقویت حاصل ہوتی ہے. تلاوت قرآن میں یہی اس کے حقوق ہے کہ تجوید کے ساتھ روزانہ پڑھے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، کہ تم قرآن کو اس طرح سے پڑھو، دھیرے دھیرے ٹہر ٹہر کر اسے روتے جاؤ. یعنی اس کا اثر ایسا ہونا چاہیے. تو اس کورس کے ذریعے سے یعنی ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے، تو اس میں تو تجوید وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں رکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ سے آپ کی اس تمام چیزوں میں رہنمائی کریں گے، خوش الحانی میں اور تجوید وغیرہ میں پڑھنے میں. ساتھ ساتھ حفظ وغیرہ بھی اسی چیز میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے قرآن کو سمجھنا، تدبر و تفکر، کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہی ہے کہ ہم جو ہے تو اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ ہم آج دنیاوی علوم تو تمام حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم عربی پڑھ نہیں سکتے، عربی زبان سمجھ نہیں سکتے. تمام علوم حاصل کر لیے ہیں، ہر چیز میں مہارت حاصل کر لیے، لیکن یہ چیز نہیں معلوم. تو ہمیں اس جواب دہی کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے تو ہم وہاں پر کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم کیوں قرآن کو نہیں سمجھ سکے. تو یہ چیز ہے کہ جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں لوگ، بالکل ان کے لیے کہ ہم قرآن مجید کو یعنی کہ آسان طریقے سے اس کورس میں سمجھیں گے. ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں استعمال کرنا. جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو تین چیزیں ہوتی ہے، ایمان لانا، پڑھنا، مجید کو سمجھنا، تو یہ تین چیزیں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ تین چیزوں کے ذریعے سے ہی ہم عمل کے اوپر جاتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے دوسرا آخری نمبر ہے کہ اس کی دعوت کو پہنچانا ہے. یہ چیز جب بھی ہوں گی جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سے ہم عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کو نافذ کریں گے اپنی زندگی میں بھی اور انشاءاللہ سے اپنے گھر والوں میں بھی. تو یہ مختصر سے 6 مقاصد تھے جو کہ قرآن کے بھی حقوق ہے اور ہمارے اس کورس کے مقاصد میں شامل ہے. اب ہم تذکیر القرآن جو کورس ہے وہ اصل میں ہے کیا، تو اس میں ہم مختصر سے لفظ بلفظ ترجمہ قرآن، 30ویں پارے کے ورڈ ٹو ورڈ قرآن ٹرانسلیشن، یہ چیز اس میں دیکھیں گے. ساتھ میں عربی گرامر رہے گا، بیسک عربی گرامر اس میں ہم پڑھائیں گے. ساتھ ساتھ میں ترجمہ قرآن اس کا کروائیں گے، اور ساتھ میں اتنا ٹائم تو نہیں رہے گا تو اس میں مختصر سی تفسیر رہیں گی اور دیگر سے یعنی کہ آپ لوگوں کو جو بھی رہنمائی وغیرہ چاہتے ہیں، آپ یہ مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح کی بھی آپ ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تفسیر وغیرہ میں آپ سے کریں گے. ابھی جو کورس ہے اس کا ایام تعلیم ہے، تو یہ آن لائن کلاس رہیں گی، زوم پر رہیں گی، پیر سے جمعے تک رہیں گی، اور اس میں ہفتہ واری ٹیسٹ رہیں گا جو بروز سنیچر کے دن ہوگا.
اس میں جو ہے پیر سے جمعے تک تقریباً 5 پیریڈ ہونے والے ہیں، جس میں سے ایک جو پیریڈ رہے گا وہ گرامر کے لیے مختص رہے گا، باقی ہم 4 دنوں میں قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور گرامر جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے تو ہم اپلائی کریں گے مختلف صورتوں میں، اور ساتھ میں سیٹرڈے کے دن ٹیسٹ رہے گا جو کہ گوگل فارم کی صورت میں ہی ہوگا، وہاں پر آپ دیں گے اس کو، اور بہت ہی آسان رہے گا، بہت ہی یعنی بالکل اس کی وہی نہیں ہے، بہت ہی بالکل آسان رہے گا۔ دورانیہ جو کورس ہے، یہ جو کورس 3 ماہ پر مشتمل ہے، محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول، ان تین مہینوں میں انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کی تکمیل کریں گے۔ اس کا نصاب تعلیم یعنی سلیبس جو ہے تو پارہ مکمل ہے، 30واں پارہ ہے، چونکہ 30واں پارہ آخری ہے، چھوٹی صورتیں ہوتی ہے، ہم نماز سے بار بار دہراتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو 30واں پارہ ہی پڑھتے ہیں، تو یہ 30واں پارہ ہم نے اسی لیے لیا ہے کہ چونکہ اپنے کو بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہے تو اس کا سیکھنا، یاد کرنا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا، اس میں ہمیں آسان ہو جائے گا، بہت زیادہ الفاظ کی معنی ہم اس کے ذریعے سے یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ 30ویں جو پارے میں ٹوٹل 37 صورتیں ہیں اور 564 آیتیں ہیں، یعنی 37 صورت تھے اور 564 آیات ہے، جسے ہم مکمل کریں گے 66 دروس میں، 66 لیسن ہمارے پورے اس 3 مہینے میں رہنے والے ہیں، اور ساتھ میں 15 ہفتہ واری ٹیسٹ رہیں گے، ویکلی ٹیسٹ جو رکھیں گے ہم سیٹرڈے کے دن، وہ 15 ہوں گے مکمل 3 مہینوں میں۔ یہ اس کا نظام الاوقات ہے دروس کا، کہ ہم جو ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ لیں گے، اس کے بعد ناس، فلق، اخلاص، لحاق، اس ترتیب سے ہم جائیں گے، اور ساتھ میں جو بڑی صورتیں ہیں، مثلاً کہ البینہ ہے 18ویں 19ویں، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو 2 لیسن 2 دروس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اسی طرح سے الگ ہے، شمس، لیل ہے، فجر ہے، تو یہ بڑی بڑی جو صورتیں ہیں تو ہم مختلف دروس میں لیں گے، نازیات کو ہمیں 3 دیے ہیں، نبا 3 ہے، تکویر 2 ہے، اس طرح سے دروس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 58 دروس میں۔ ساتھ میں ہم یہ مختلف گرامر میں یہ چیزیں پڑھنے والے ہیں، پہلا کلمہ اور اس کی قسمیں، اسم، فعل، حرف، اس کی تفصیلات، ساتھ میں نکرہ، معرفہ، معرفہ کی قسمیں، جنس، مذکر، مؤنث، مرکب توصیفی و اضافی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ عربی گرامر کے مختلف سے عنوان ہیں جو کہ ہم اس میں 8 لیکچرز رہیں گے 3 مہینے میں مکمل، کہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سے ہمارے وہ پورے 66 دروس ہوتے ہیں جو کہ عربی گرامر کو ملا کر اور قرآن کے صورتوں کو ملا کر مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آخری سلائیڈ ہے جو کہ ہمارا تعارف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں ہم بھی ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے، طالب قرآن ہے، طالب علم ہی ہیں، ہم بھی سیکھیں گے، آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ہم آپ سے بھی مختلف چیزیں سیکھیں گے۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ میرا نام جو ہے تو نور السحر ہے، اور ساتھ میں مختلف چھوٹے موٹے کورس ہے عالمیت کے عربی زبان سے متعلق۔ تو یہی ہے ہمارا ایک مختصر سا تعارف ہے، اور ہمارے رات میں جو مولانا رہیں گے تو وہ رات کی بیچ میں پڑھائیں گے، رات کی بیچ میں بھی الحمدللہ سے ہمارے پاس جینٹس بھی ہے، لیڈیز بھی ہے، اور دوپہر کا جو بیچ ہے مخصوص ہم نے لیڈیز کے لیے رکھا ہے، کہ جس میں صرف لیڈیز ہی رہیں گی، پڑھیں گی، اور اس میں یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں گرامر پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، نہ جانے کیا ہے کیا نہیں، گھبرا جاتے ہیں پہلے۔ قرآن بہت آسان ہے، اور یہ سب چیزیں تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، بس ایک نیت کرنا ہے، ایک حوصلہ کرنا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسے ڈالنا ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کورس کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ فرمائے، آپ تمام کا تزکیہ فرمائے، اور ہم سے جڑے تمام لوگ کا تزکیہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو یہ ایک تفصیلاً سا تعارف تھا ہمارے اس کورس کا، ایک تزکیہ اکیڈمی کا۔ امید ہے کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہیں اس سے متعلق تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ واٹس ایپ پہ بھی سوالات ڈال سکتے ہیں وائس میسج وغیرہ کے ذریعے سے۔ آج کا جو ہمارا درس تھا الحمدللہ شروع ہو گئی ہماری کلاس، اور آج کا جو پہلا جو درس میں ہم نے جو ہے تو اکیڈمی کا مکمل سا تعارف لیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوں گی وہ پیر کے دن سے سٹارٹ ہو جائیں گی باقاعدہ۔ تو اس میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ آپ نے نظام الاوقات تو سوالات فرمائے ہیں سارے، تو انشاءاللہ سے تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا پھر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا ذہن میں کوئی چیز ہے تو بالکل آپ اس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں میسج کر کے۔ اور انشاءاللہ یہ روز شروع ہونے والے ہیں، تو اس میں یعنی آپ یہ لوگ کوشش کیجئے کہ ساتھ میں اپنے مصحف رکھے، ایک اپنا مخصوص بنا لیجئے، ساتھ میں ایک بک پین وغیرہ ساتھ میں رکھے، تو ساتھ میں لے کے بیٹھے تاکہ جو ہے تو الفاظ معنی ہے جو بھی چیز آپ کو نہیں لگے، جو پوچھنا چاہتے وغیرہ سب آپ اس میں نوٹ کر سکیں۔ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، آپ کو بھی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔